अस्सलाम वालेकुम। यू डिजिटल के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हिना सलमान हाजिर है। आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर। पाकिस्तान की कुल आमदनी का जो इन्हिसार है वो अपनी ज़राअत पर है, और आपने देखा है कि सैलाब की तबाहकारियों ने पंजाब और सिंध के कई इलाके जो है मुतासिर किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 21,25,838 एकड़ अराजी ज़मीन जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई है। ज़ेर-ए-आब क्या आई है? सफ़ाए हस्ती से ही जितनी ज़राअत थी, जितना आपका कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर क्रॉप था, वो उड़ गया है। वो पता ही नहीं है कहाँ गया है, पानी में बह गया है, मलिया मेट हो गया है। अब तो तबाहकारियों के बाद ही पता लगेगा कि असल पाकिस्तान का जो ज़राअत था, जो ज़मीन थी, उसकी सिचुएशन क्या है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जनूबी पंजाब में हज़ारों जो है ना सेक्टर ज़रूरी रकबा सैलाब की नज़र हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर इक़दामात ना किए गए तो आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान में फूड इमरजेंसी लग सकती है। कहाँ फूड इमरजेंसी, कहाँ दूसरी इमरजेंसी। पहले तो हम कहते हैं ना कि सियासी इमरजेंसी के नज़र होते थे, मगर अब जो है, अब खाने की किल्लत की जो इमरजेंसी है वो भी लगने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि दिन ब दिन जो है गंदम पे, चावल पे, चीनी पे, आटे पे होश रुबा जो है ना वो कीमतों का इजाफा होने का भी इम्कान है, जो जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना अफेक्ट हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी तक कोई बड़ी प्लानिंग सामने नहीं आई, कोई स्मार्ट प्लानिंग सामने नहीं आई। यही कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिक जो रिलीफ ऑपरेशंस था लोगों को मुंतकिल करने का, वो तो अब तक ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि अब पानी का जो बहाव है वो कम होना शुरू हो गया हुआ है और फ्लड सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई है। तो आज हमारी जो मेहमान ख़ास हैं वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं और उनकी अपनी फसल है और उनको बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का पता है। तो आयशा खान नियाज़ी जो हैं मेहमान ख़ास आज हमारी हैं, जिनको मैं शो में वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आयशा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ लोगों के हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। कहते हैं कि ज़्यादा स्कैर्सिटी हो जाएगी, दुकानों में राशन ख़त्म हो जाएगा और लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि राशन को ज़ख़ीरा कर लेंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। जब आपके पास फूड क्राइसिस आएगा, लोगों को पता होगा कि करना दुनिया का आसान तरीन काम है। लोग पहले से ही प्लान करते हैं अपने लोगों को ये सब्सिडी देने का, सब कुछ करने का। हम लोग, जब हमारे ऊपर सैलाब आ गया, उसके बाद भी अभी सिर्फ इमरजेंसी लगाने का, फूड इमरजेंसी लगाने का अनाउंस किया हुआ है, ठीक है? वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ अनाउंस किया कि हम इस तरह की कोई स्टेप उठा रहे हैं। उठाया नहीं है टिल नाउ, ठीक है? आप कब उठाएंगे? लोग तो 3-3 महीने पहले, 3-3 साल पहले प्लान करते हैं कि भाई हमारे मुल्क में ये होगा, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, गूगल से देखते हैं, सैटेलाइट से देखते हैं, मौसम का कुछ होता है, यहाँ पर अपनी ही काया पलट गई है। अच्छा आयशा, फ्लड तो प्रिडिक्टेड था, टोरेंशियल रेन्स प्रिडिक्टेड थी, ये सारी। फिर आपको पता है जब बारिशें होंगी तो कहीं कटाई हो रही होगी, कहीं बुनाई हो रही होगी, कहीं तो बीज बोए जा रहे होंगे और कहीं बागात होंगे। तो ऑब्वियसली नेचुरल क्लैमिटी को नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आफत एक ज़्यादा करार दे दिया गया। लेकिन कोई प्लानिंग, कोई बंद, कोई ऐसी स्मार्ट प्लानिंग क्यों नहीं देखने में आई एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से? देखिए जी, मैं आप बिल्कुल एक किसान आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है? हम ना एक हर आफत को ना अल्लाह की तरफ से आया हुआ अजाब कह देते हैं। बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आता है अजाब, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए नीचे लोग बैठे हैं ना। देख, सैटेलाइट्स हैं, आप प्रोग्राम्स देखते हैं, सब कुछ होता है। दुनिया आपको गाइड कर रही थी, आपके मुल्क में बारिशें होंगी, सैलाब आएगा, आप प्रिकॉशंस ही नहीं ले रहे। आप लोगों ने किसान को डैमेज करना शुरू कर दिया। आपने इतनी सस्ती गंदम लेकर, आपने मिडिल मैन को, जिसने आपके अगले इलेक्शन में आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, उसको सब्सिडी की तरह उसको गंदम दिलवा दी, ठीक है? 1800, 2000, 2200 दिलवा दी, जो कि इन्होंने खुद अनाउंस किया था कि 2800 रुपीज़ पर टन जो होगी वो हम लेंगे जिसकी ज़मीन अपनी होगी, और 32 लेंगे हम जो लोग मिजारे हैं, किराए पर दे के ना, वो ठेका लेके जो काश करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कभी गवर्नमेंट कहती है हम खुद बाइंग करेंगे, कभी कहते हैं ऑल इन ऑल तुम लोग अपना खुद कर लो,
ٹھیک ہے. جب آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ بیلنس ہی نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے, تو پھر نقصان ہوگا نا. اب بیچارہ وہ اپنی گندم لے کے بیٹھا ہوا تھا کسان, اس نے جو آیا اس کو جو ریٹ میں اسٹور تو کر ہی نہیں سکتا تھا, اس نے دے دیا. یہ منافقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھا کے اسٹور کر کے بیٹھ گئے. سب کو پتا تھا کہ سیلاب آئے گا, ایک کرائسس آئے گا. اب یہ لوگ کیش کر رہے ہیں. اب جو خود گورنمنٹ نے اناؤنس کیا 80 روپیز کا بیگ 20 kg کا, وہ بازار میں 3500 سے 3000 کے درمیان میں بک رہا ہے. اب مل رہا ہے. دیکھیں نا 1000 روپے کا تو جمپ ویسے ہی آپ نے ڈال دیا. غریب آدمی کہاں جائے گا. اور پھر آنے والے وقت میں یہی آٹا جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں 5000 پر چلا جائے گا من پہ. کون کھائے گا؟ کیسے پورا کریں گے ہم عوام کو؟ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے. اسی طرح آپ کا چاول ہے, صرف گندم کی بات نہیں ہے, چاول ساری منجی بہ گئی. اچھا مجھے بتائیے کہ غذائی قلت کے خدشات کم کرنے کے لیے کیا ہم امپورٹ بڑھائیں گے؟ جب امپورٹ ہوگی تو ہم اس کو کیسے مارکیٹ میں جو ہے ایک سٹینڈرڈ ریٹ کے مطابق بیچ سکیں گے؟ اس کو کون دیکھے گا؟ کیا وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق جائے گی؟ واٹ از دا SOP؟ آپ بڑی مزے کی بات کر رہی ہیں. آپ بیٹا یہ بتائیں کہ ہمارا پنجاب کا فوڈ منسٹر جو ہے نا, اس کا کیا نام ہے؟ I bet it, یہ پورے فلور پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے پورے سیلاب پورا ہم نے ایشو کور کیا, بٹ وی couldn't see him anywhere. ہم نے رینڈم بہت ساری لیڈیز کو آ کے فرنٹ پہ دیکھا ہے, ڈیک پہ آ کے بات کرتی ہیں, ان کے بہاف پہ بات کر رہی ہیں. وہ فرنٹ مین تو ہے کدھر نا, جس نے ایگریکلچر پہ آ کے بات کرنی ہے, جس نے کسان کو سپورٹ دینی ہے, جس نے دلاسا دینا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, 2 مہینے ٹھہر جاؤ, 2 مہینے میں دوبارہ سے جو کراپ لگے گی اس کے لیے ہم تمہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہے ہی نہیں جی. وہ کدھر بیٹھے ہیں, کہاں سیر ہو رہی ہے, کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہاں جی, کسان بیٹھا ہے اپنی چھت کے اوپر رو رہا ہے, نیچے گندم خراب ہو گئی ہے, نیچے چاول بہ گیا ہے, کسی کی کپاس بہ گئی, کسی کی سبزیاں بہ گئی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی, ایسے ایسے منظر ہم نے دیکھے ہیں جو ہمیں فوٹیجز موصول ہوئی ہیں. لوگ اپنی زمین کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی زمین سے وہ کماتے ہیں, کھاتے ہیں, بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, ان کا جینا زمین کے ٹوٹے کے اوپر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈوبنے کو تیار تھا لیکن اپنی زمین نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. آپ کبھی اپنا گھر چھوڑنا چاہو گی؟ اللہ نہ کرے. نہیں نا, رات کو نیند نہیں آتی, کہتے ہو گھر جانا ہے. تو ہم جس کو ہم ماں کی طرح پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو کیسے چھوڑ کے چل پڑے کہ یہ کہہ دے کہ سیلاب آ گیا, جبکہ ہماری زمینیں اس جگہ پر تھی نہیں جس پہ سیلاب آیا. ٹھیک ہے, ہم تو اس کے ہٹ کے تھے. ایک شہر کو بچانے کے لیے آپ بند توڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, غریبوں کے علاقے سے بند توڑیں, ٹھیک ہے, پانی آ گیا, بڑوں کی فصلیں بچا لیں. ابھی آپ دیکھیے گا آپ کی چینی کی پرائس کہاں جائے گی, گنا بہ گیا. آپ کو آئیڈیا شاید نہیں ہے بیٹا, 90% پانی جو ہے نا ہماری 3 بڑی فصلیں لیتی ہیں. ایک گندم, ایک چاول, ایک کپاس. کہاں ہیں وہ فصلیں؟ تو ساری رڑ گئی. کہاں سے پورا کریں گے آپ؟ سبزیوں کے تو یہ تو بالکل چھوڑ دینا. بالکل سبزیوں کو تو آپ لوگ گن ہی نہیں رہے نا. جو چھوٹا کسان ہے جس نے 5 ایکڑ لگائی ہے, 3 ایکڑ لگائی ہے, 2 ایکڑ لگائی, کسی نے ہری مرچیں لگائی ہیں, کسی نے ہائیبریڈ کی ٹیکنالوجی بھی لے آیا, ٹھیک ہے, اسے لا کے لگائی, سیلاب لے گیا. اس کی تو کوئی سن ہی نہیں رہا. گندم, چاول, کپاس. باقیوں کی طرف بھی تو جاؤ نا. وہ منسٹر ڈھونڈ لاؤ, عاشق حسین صاحب, ان کو ٹی وی پہ بلاؤ, ان سے پوچھو سر کہاں ہے پیپر پہ ورک کدھر ہو رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بیٹا کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ منسٹرز, MPA, MNAs یہ اپنے اکاؤنٹس میں یہ ڈال لیں, نیچے والے کے پاس جائے نا. آپ کو کیا پتا کہ میرے پاس کتنے ایکڑ ہے, میرے ساتھ نیچے جو چاچا بیٹھا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, آپ اس سیکٹر کے آپ بینگ اے ممبر, بینگ مین, مے بی آپ ایکسپورٹ بھی کرتی ہوں گی اپنا پروڈکٹ, ٹھیک ہے, آلو آپ کی فصل ہے. مجھے بتائیں کہ کوئی گورنمنٹ کے پاس ان کو نہیں پتا کہ اس علاقہ جو سیلاب زدہ ہے اس میں کتنی ایکڑ زمین جو ہے زیر آب آئی ہے, یا اس علاقے میں اتنی ایکڑ زمین زیر آب آئی ہے, ہم اس علاقے سے آلو سے متاثر ہوئے ہیں, اس علاقے میں گنا تھا, اس علاقے میں کپاس تھی, سندھ والے علاقے میں کیلوں کی فصل ہے, کھجوروں کی فصل ہے, خیر وہ تو درخت ہیں. اس کے بعد آموں کے درخت, آموں کے باغات جو ہیں وہ بہ گئے ہیں. آم کی فصل تو ہم نے کھا لی, آگے کی تیاری کیسے ہوگی؟ دیکھیں کیلے کا بھی درخت بڑا فرجائل سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دھکے سے گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے کیلا برداشت کرے گا اتنا لوڈ جب سندھ میں پانی جائے گا؟ کھجور کے درخت نیچے سے گل جائیں گے,
پانی کھڑا رہے گا, یہ ایک دن میں پانی نکل کے آگے نہیں جاتا, یہ کم سے کم مہینہ لگ جاتا ہے پانی دکھانے کو. وہ کہہ دیتے ہیں 4 فٹ سے 2 فٹ پہ آ گیا, 2 فٹ سے زمین تک نیچے جانے میں, اور پھر اس کو دھوپے لگنے میں ٹائم لگے گا. آگے سردی آ رہی ہے, آپ خود سوچیں نا. اور پھر یہ جو جہاں سے سیلاب گزرا ہے وہ اپنی نا تہیں چھوڑ گیا ہے, اس کو دوبارہ سے زمین کو تیار کرنے کے لیے ہمیں 2 مہینے چاہیے. 2 مہینے ہم لیٹ ہو گئے کوئی بھی فصل لگانے کے لیے جو سیلاب کی زد میں آ گئی ہے. لوگ پیچھے چلے گئے, پیاز رڑ گئی. آپ دیکھیں کوئٹہ سے آ رہا تھا, آج یا کل لاسٹ کوئٹہ سے ٹماٹر آئے گا, پیاز آئے گا. اچھا جی, میں آپ کو یہاں یہ آخری کنٹینر آئے گا جو اپنی کنٹینر ٹرکوں میں جیسے بھی سامان آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سندھ میں تو پانی آ گیا, آپ کا ٹماٹر پیاز کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں نا, ہمارے ملک میں اللہ میاں نے سارے موسم دیے ہیں, مختلف علاقے دیے ہیں. کبھی بلوچستان سے آ رہا ہوتا ہے سبزی فروٹ آ رہا ہوتا ہے, کبھی سندھ سے آ رہا ہوتا ہے, پھر پنجاب سے آ رہا ہوتا ہے, پھر KPK سے آ رہا ہوتا ہے. سب کچھ تو رڑ گیا, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, گورنمنٹ نکلی نہیں. بس لوگ گورنمنٹ کو یہ ہے کہ بس ہم اپنے فوٹو شوٹس کرا لیں, ہم جہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ جائیں, ہم بس یہ کہہ دیں, فلانی منسٹر لیڈی آ جائیں, وہ کہہ دیں گی کہ ہم کر رہے ہیں. بھئی آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں. آپ مجھے بتائیں کیسے آپ انشور کریں گے کہ جو بیچارہ غریب کسان تھا اس کو پیمنٹ ملی کہ نہیں ملی؟ آپ ID کارڈ مانگ رہے ہیں, ہم نے سنا ہے ہمارے علاقے میں آئے ہیں, کہتے ہیں ID کارڈ دے دیں. اچھا ID کارڈ سے یہ کیا وہ لگائیں گے, اندازہ لگائیں گے کہ اس کی فصل اتنی ہے, اس کی زمین اتنی تھی؟ میں آپ کو یہی سوال دے رہی ہوں نا کہ دیکھیں آپ آئی میرے پاس, آپ نے مجھے کہا ID کارڈ دیں جی, آپ آئی ہیں کلیم کر رہی ہیں کہ آپ کی 5 ایکڑ زمین ختم ہو گئی ہے. آپ نے ID کارڈ سے چیک کرنا ہے اس کا علاقہ, ٹھیک ہے. وہ زمین کے کاغذ نکالیں گے آپ لوگ, وہ اس نے تو ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے, کون سا ڈاکومنٹ وہ لے کر آئے گا؟ اتنا ٹائم نہیں ہے, غریب بیچارہ پھنس گیا. آپ لوگ ایسے نہ کریں. آپ ان علاقوں میں جو بڑے زمیندار ہیں, جو وہاں کے پنچایتی لوگ ہیں, ان کو بٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ کس چاچے نے, کسی بھی ایریا میں چلے جائیں, سب کو پتا ہوتا ہے فلانے نے کیا کیا کاشت کیا ہوا ہے. ان کو بٹھا کے ایک پیپر بنائے, DC ہو, AC اسسٹنٹ کمشنر ہو, وہ بیٹھ کے ایک ڈاکومنٹ بنائے, ان کو پھر آپ دیں پر گھر کے حساب سے جن سے انہوں نے ایکڑ لیا, ان کا ازالہ کریں. ہاں ان کا ازالہ کریں پلیز, ان کا ازالہ کریں, ورنہ اگلے سال یہاں لوگ گندم لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ کو اگلے سال اور مہنگائی فیس کرنی پڑے گی. نہیں ٹھیکہ ہی نہیں لیں گے, ان کا پیسے ہی نہیں ہے, بیج لگانے کے لیے ان کے پاس قرضہ ہی نہیں ہے, کہاں سے لیں گے؟ اب تو لوگ قرضہ بھی نہیں دیں گے. لاسٹ ایئر بھی اتنی مہنگائی کر دی تھی, گندم خرید ہی نہیں تھی, ہماری اسٹوروں میں خراب ہو گئی تھی. اس سال بھی یہی ہوا. جو 25% تو پروفٹ لینا چاہیے نا, 25% سے بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل برابر پہ آپ کو چیز دے دیں, اور اس کے بعد وہ ہم سے سستے داموں میں خرید لے, اور پھر آپ لوگ ساری افغانستان اور ایران اور ادھر اسمگل کر دیں, پھر آپ امپورٹ کر لیتے ہیں وہی چیز. کیا کمال ہے جی آپ کا, آپ لوگ خود ساری ٹرکوں میں باہر نکالتے ہیں. اچھا ہم لوگ ایکسپورٹ خود کرتے ہیں اور پھر مہنگے داموں میں امپورٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے ہی منسٹر اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ایکسیس ہے, اتنی ہے, کبھی فوڈ شارٹیج آئے گا ہی نہیں, اور ہم ٹرکوں کے ٹرک نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مین کسٹمر جو ہے افغانستان ہے, ٹھیک ہے, ہم یہاں سے ٹرکوں ٹرک نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کمال کی بات دیکھیں, پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے ایران سے پیاز بھی امپورٹ کیا تھا. پیاز بھی, انڈیا سے ٹماٹر, لڑائی جھگڑا اپنی جگہ, ٹماٹر ہم منگا رہے ہوتے ہیں, پیاز منگا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ منگا رہے. اچھا دیکھیں کمال کی بات ہے, آپ ابھی میرے ساتھ منڈی چلو, ادرک لہسن, ٹھیک ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی مہنگا ہو گیا چونکہ سیلاب آیا ہوا. اتنا ہمارا ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے, 500 روپے کلو آج مٹر کی پرائس ہے. 500 روپے کلو مٹر کی. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں نا, اگلے سال اس سے 27 گنا زیادہ جو ہے وہ سیلاب کے آنے کے خدشات ہیں. چلو یہ جو سال ہوا شاید ہمیں اندازہ نہیں تھا جو ہوا ہمارے ساتھ, آگے آنے والے سال کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ ہمارا میجر کراپ افیکٹ ہو گیا, ہمارا ایگریکلچر افیکٹ ہو گیا, ہمارے بیچارے کسان جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. ابھی تو صرف اور صرف اپنا کہتے ہیں نا کہ اپنی زمین کا بھی ازالہ نہیں کر رہے, اپنی جانوں کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں انہوں نے نا کہ کسی بھی ایک ایوریج کسان جس کے پاس 30 ایکڑ کے قریب ہے, اس کا تو سولر سسٹم بھی چلا گیا, کیونکہ بجلی مہنگی کی تھی لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے, لوگوں نے سولر لگا دیا, سولر پلیٹس بہ گئیں, ان کی موٹریں بہ گئیں. آپ کسان کی کس چیز کا ازالہ کریں گے؟ آپ سب سے پہلے سبسڈی دیں, ان کو کچھ لونز دیں, پرانے قرضے ان کے معاف کریں, ان کو سپورٹ دیں, ان کے بیک اپ پہ کھڑے ہو جائیں. آف اینڈ آن ان کو اسپرے کھادیں. آپ کو پتہ ہے ایک کھاد کے بیگ پہ 3000 روپے مہنگائی آ گئی ہے. DAP لے لیں, یوریا لے لیں, کوئی بھی لے لیں,
3,000 12,000 کا بیگ ہوتا تھا, جی 8 سے 12,000 کے, 12,000 کا تھا نا, بالکل, وہ اب بالکل. آرام سے 15,000 پہ آ گیا. اور وہ نہیں, یہ لوگ تو صرف منہ سے آرام سے کہہ دیتے نا, جس کی جیب سے جاتا ہے اسے پتا ہے کہ اس نے کیسے ارینج کر کے یہ ڈالنا ہے. یہ بیسک نیٹی اور گٹی یہ چیزیں. کہتے ہیں نا کہ ایگریکلچر, یہ پاکستان کا ایک مین کہتے ہیں نا ایگریکلچر انحصار تھا, جی پاکستان کی ذرائع معاش کا اور ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. ہمارے ہاں ہماری خواتین کسانوں کی بیویاں دانتری کے ساتھ کاٹ رہی ہوتی تھی, پورا ایک کراپ فیسٹیول ہوا کرتا تھا, ایک کراپ کا ایک کہتے ہیں جشن ہوا کرتا تھا. ہمیں یاد ہے ہمارے جتنی ملازم تھے وہ پیچھے چلے جاتے تھے جب کٹائی کا وقت آتا تھا. جون جولائی کے اندر کٹائی ہوتی تھی اور دھوپ کے اندر خواتین بھی ساتھ ان کے کٹائی کری ہوتی تھی, اور ان کو آئی تھنک تھوڑے کچھ اسکوائر فٹ کا ملتا ہے پیسے. جی ان کو نا دیکھیں, ہم جیسے ہم گندم کی بات کریں نا, تو وہ آتا ہے اپریل کے اینڈ سے جون تک کی اس کی کٹائی ہوتی ہے, مختلف اضلاع میں کٹنگ ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, گاؤں جاتے ہیں, وہ کچھ کاٹتے ہیں, کچھ ان کو اناج ملتا ہے, وہ اسٹور کر آتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے اناج اس طرح کرنا ہوتا ہے, ان کو اب مطلب کہ آپ نے کٹائی کے پیسے بھی مل گئے, اناج سیو کرنے کے بھی مل گئے, انہوں نے اناج سیو کر لیا, چاول سیو کر لیا, منجی کی باری ہے انہوں نے منجی سیو کر لی, انہوں نے گندم سیو کر لیا, ان کا خرچہ نکل جاتا تھا. اب تو کسان کہتا ہے کہ میرے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ہم کیسے پورے کریں. تو دیکھیں آپ, یہ بھی ٹرینڈ ختم ہوتا گیا, لوگ اب یہیں بیٹھ کے نا گزارا کر رہے ہیں. ایک بوری سے کیا ہوگا؟ آپ کو چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ٹوس پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہمارا حل کریں. اگر مسئلہ حل نہیں کریں گے, گندم نہیں لگائے گا کسان. انڈیا نے 2023 میں 2025 اور 26 کی پلاننگ کی ہے. انہوں نے آنے والے سالوں کے لیے بھی ریٹ فکس کیے تھے. یہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریٹ ہے کدھر. ہم تو یہی ڈھونڈتے ہیں ہمارا ہے منسٹر کدھر ہے جی. پھل 4 گنا مہنگے ہو گئے, آٹا جو ہے وہ اپنی قیمت سے بہت زیادہ مہنگا جو ہے وہ بک رہا ہے. ملتان جیسے علاقے میں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جلال پور پیر والا کے اندر جو سیلابی سچویشن ہے ابھی بھی ٹیکل ہو رہی ہے وہاں سے, وہاں تو 12 فٹ پانی اس وقت کھڑا ہوا ہے. تو یہ سارے علاقے جو ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہیں. ملتان کی بیلٹ سے لے کر ٹورڈ سندھ تک اس میں ڈفرینٹ کراپس ہیں. تو اگر ہم صرف اس بیلٹ کی بات کریں, اس بیلٹ کے لیے کیا کہتے ہیں اقدامات کرنے چاہیے, کیا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کیسے اس کو بچائیں گے ہم؟ ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ پانی اتنا اتر گیا, سیلاب آگے چلا گیا. سیلاب آگے نہیں گیا, وہ اپنی نشانیاں چھوڑ گیا. اس پہ کام کریں آپ, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ گنڈا سنگھ پر چلے جائیں, وہاں پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہے, کشتی چل رہی ہے. کس نے کہا جی سیلاب چلا گیا؟ یہ لوگ نیکسٹ اس پہ سٹی پہ آ جاتے ہیں جہاں پانی آ گیا ہے, پھر اس سے پیچھے والوں کو دیکھ ہی نہیں رہے. آپ آئیں جی ناراوال چلیں, سیالکوٹ چلیں. تو بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے, بہت برے طریقے سے متاثر ہوا. ختم ہو گیا, متاثر نہیں ہوا, وہاں ختم ہو گیا سارا چاول. ہماری یہ بیلٹ تھی نا, اس طرف گجرانوالا, اب یہ اس طرف ساری بیلٹ پہ پانی پھر گیا, جنون پانی پھر گیا. لوگ لاس میں آ گئے ہیں, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کریں گے کہ ہمارا سروائیول کیسے ہوگا. لیکن وہ ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہی نہیں. گورنمنٹ بھی تب کرے گی نا جب باہر سے سپورٹ آئے گی. ہر دفعہ ہم پیسے لے لیتے ہیں, باہر سے آتی تھی فورن ایڈ آ جاتی تھی, لوگ بڑا سپورٹ کرتے ہیں. اس دفعہ وہ لوگ بھی نہیں آئے. ان لوگوں کو پتہ ہے جی انہوں نے پیسے نہیں دینے. انہوں نے اچھا یہ جو ایڈز آئیں باہر سے, ابھی ایڈ آئی, تو لوگوں نے یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر, ڈی سی, وی سی, سب لوگوں نے اپنے اپنے گودام بھر لیے. ان کے جو نیچے جونیئرس تھے وہ کہ صاحب آئے گا تو تب فوٹو شوٹ ہوگا تو ہم آپ کو آٹے کا بیگ دیں گے. وہ بھوکا مر رہا ہے یار, اس کے گھر میں 10 لوگ ہیں, خدا کے لیے راشن دے دو. جو غلطی سے لوگ دے کر گئے ہوئے ہیں دے دو, نہیں وہ اسٹوروں میں گل جائے گا, اس کو چوہے کھا جائیں گے, یہ باہر دینے کو تیار نہیں ہے. یہ تو یہاں کے میجر ایشو میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو ہے نا کام جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ایڈ بھی ہوتی ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, اتنے زیادہ پیسے بھی مختص کیے جاتے ہیں, گورنمنٹ بھی ہیلپ کری ہوتی ہے, مگر وہ ہیلپ جو ہے ایک عام آدمی تک پہنچائی نہیں جاتی. وہ اوپر بانٹ جاتی ہے نا, یا پھر وہ سٹائل کے چکر میں رہ جاتے ہیں کہ فلانا صاحب آئے گا, فوٹو شوٹ ہوگا, تب ہم نکال لیں گے 10 بیگ, اور باقی جو ان کے 300 بیگ ہوں گے وہ اسی گودام میں پڑے رہیں گے. نہ وہ خود کھاتے ہیں, نہ وہ کسی کو کھانے دیتے ہیں. بالکل, آپ نے نام لیا ہے ایگریکلچر منسٹر, کون صاحب تھے؟ ہاں جی, دیکھیں آپ کو تو شاید آئیڈیا نہیں ہے, چلے میں ہی بتا دیتی ہوں. عاشق حسین صاحب ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ان سے ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سر آپ ایک دن خود ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں, کسی بھی پوڈ کاسٹ سے بیٹھ جائیں, بیٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں, آئیں بتائیں آپ نے کیا کیا. ہم آپ کو بتائیں گے یہ شکایت ہے سر, یہ کتنے دنوں میں ختم ہوگی. پلیز
اچھا کوئی ان کی کوئی پریس کانفرنس، کوئی ان کی بریفنگ، کچھ بینگ آپ تو بالکل کسان کمیونٹی کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کچھ وہ آیا؟ نہیں بیٹا نہیں آیا، تبھی میں ڈھونڈ رہی ہوں سر. ہم اس پوڈ کاسٹ کے بہاف پہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے پاس ایک دفعہ آ کے بیٹھ جائیں. کسان واقعی پرابلم میں ہے. آپ آئیں گے سر، ہم آپ کو 5 سوال دیں گے یا 5 کام دیں گے سر، وہ 5 کام کر دیں، پنجاب خوش ہو جائے گا. آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے. بوڑھی بوڑھی آنٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، چاچے ہیں، غریب ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں. سر آپ تھوڑا سا خیال کر دیں، بہت سخت ضرورت ہے ہمیں آپ لوگوں کی. ہم کسان ہیں، ہم مانتے ہیں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل ان پڑھ ہیں. وہ بیچارہ نہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، مریم نواز کی طرف دیکھ رہا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دو، پلیز کر دیں. تھینک یو سو مچ عائشہ خان نیازی صاحبہ. آج آپ نے ہمیں بڑی زبردست قسم کی باتیں بتائی ہیں. زبردست کیا ہے، بالکل ہارٹ رینچنگ فیکٹس ہیں جن ہم سب کو فیس کرنا ہے. کچھ لوگوں کو یہ زیادہ لگے گا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کی چادر اتنی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اس کو اوور کم کر لیں. لیکن یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان جس سے گزر رہا ہے اور 2 4 ہو رہا ہے.